तिलिस्म होशरुबा, ये बात तो बुनियादी तौर पर सभी जानते हैं कि दास्तान अमीर हमज़ा शायद उर्दू की, शायद क्या बल्कि वाज़ेह तौर से उर्दू की तवील तरीन दास्तान है। अपनी तवालत के एतबार से, ज़ख़ामत के एतबार से 46 जिल्दों में मुंशी नवल किशोर प्रेस ने उसको शाये किया, और जिल्दें ऐसी कि जहाज़ी साइज़ में हैं। जहाज़ी साइज़ का मतलब होता है एक छोटी मेज़ है, उस पर खोलें अगर तो दोनों वरक़ इस तरह खुल जाएं कि वो पूरा भर जाए, उसको कवर कर ले। और ऐसे एक एक जिल्द औसतन हज़ार सफ़ात पर मुश्तमिल, और कुल जोड़ें तो 48-50 हज़ार सफ़ात तकरीबन हैं। और दास्तान अमीर हमज़ा अगर आप ख़ास तौर से शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की ज़बान में कहें, उनको इसलिए तस्लीम करना पड़ता है कि वो वाहिद शख्स हैं अब तक हमारी पूरी उर्दू की तारीख़ में जिनका ये दावा है कि मैंने दास्तान अमीर हमज़ा मुकम्मल तौर पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा है। और उन्होंने 4 जिल्दों में किताब भी लिखी है दास्तान के हवाले से, दास्तान अमीर हमज़ा के हवाले से। शाही साहिरी साहिब करानी दास्तान अमीर हमज़ा, उसकी पूरी तनक़ीद की है। पहली जिल्द तो दास्तान की शेरियात पर है, वो बहुत गैर मामूली है। तो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने अगर ये बात कही है कि अगर दास्तान अपने सही माने में देखा जाए कि उर्दू में वाकई दास्तान कौन सी है, तो एक दो ही निकलेगी जिसको दास्तान कहा जा सकता है, जिसमें एक दास्तान अमीर हमज़ा है। बुस्तान ख़याल को भी वो तस्लीम करते हैं कहीं ना कहीं। बाकी बाग़ो बहार और फ़साने अजायब के वो कायल नहीं हैं। वो कहते हैं कि वो नए दौर की पैदावार है और वो अंग्रेज़ों की ख्वाहिश के मुताबिक लिखी गई है। खैर वो एक अलग बहस है, हम अभी उसमें नहीं जाना चाहते। फ़ारूक़ी साहब का तसव्वुर असल में यह है कि दास्तान बुनियादी तौर पर हिंद ईरानी तहज़ीब की पैदावार है, मशरिक़ी तहज़ीब की पैदावार है। अगर वो उनसुर नहीं है तो फिर वो दास्तान नहीं है। फिर आप उसको कुछ भी कह लीजिए, नावल कह लीजिए या कुछ क़िस्से कहानी की कोई दूसरी शक्ल कह लीजिए। उस माने में वो कहते हैं कि दास्तान अमीर हमज़ा असल में दास्तान है। एक बात तो ये बिल्कुल बुनियादी तौर पर समझ लेने की ज़रूरत है। एक बात और वो ये है कि इस दास्तान अमीर हमज़ा में भी ख़ास तौर से तिलिस्म होशरुबा जो तकरीबन 10 जिल्दों में है, और वो भी 10,000 सफ़हात को मुहित है। और ख़ास तौर से जो मोहम्मद हुसैन जाह और अहमद हुसैन कमर ने, जाहो कमर जिसको कहा जाता है, दोनों मिला करके उन दोनों ने जो 10,000 जिल्दें 10,000 सफ़हात लिखे, और कुछ जिल्दें उन्होंने लिखी, कुछ जिल्दें इन्होंने लिखी। असल में अगर आप कहें कि दास्तान अमीर हमज़ा की रूह या उसकी असल जान या उस पूरी दास्तान को निचोड़ करके अगर पूरी शिद्दत के साथ कहीं वो चीज़ें आती हैं, वो सिफ़ात, तो वो तिलिस्म होशरुबा है। तिलिस्म होशरुबा को आप अलहदा दास्तान भी कह सकते हैं, जबकि उसका हिस्सा है वो दास्तान अमीर हमज़ा का। किस माने में ये बात कही गई है कि तिलिस्म होशरुबा भी उसकी ही असल में उसकी रूह है? देखिए, दास्तान की जो बुनियादी अज्ज़ा हैं या उसके बुनियादी अनासिर और उसकी खुसूसियात हैं, उसके इम्तियाज़ात हैं, वो सब इसमें बदरजे आतम मौजूद हैं। आप तिलिस्म की बात कीजिए, सहर की बात कीजिए, माफ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर हैं, या रज़्म है, बज़्म है, हुस्न है, इश्क़ है, या दूसरे अनासिर हैं, ये मुकम्मल तौर पर अगर कहीं पूरी क़ुव्वत के साथ अगर सामने आते हैं ये तमाम अनासिर, तो वो तिलिस्म होशरुबा है। इस माने में कहा गया है कि अगर उर्दू में वाकई सबसे बेहतरीन शक्ल या बेहतरीन मतन या बेहतरीन मिसाल हो सकती है दास्तान की, तो वो तिलिस्म होशरुबा है। तो तिलिस्म होशरुबा भी बहुत कम लोगों ने पढ़ा है मुकम्मल तौर पर, ज़ाहिर है बहुत कम लोगों का दावा है, बड़े बड़े नाक़िदीन का। उसमें मोहम्मद हसन अस्करी हैं जिन्होंने पढ़ा और उसका इंतखाब भी किया अपने तौर पर, जो आपके नसाब का भी हिस्सा है। बहरहाल, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि तिलिस्म होशरुबा के इम्तियाज़ात क्या हैं, उसकी खुसूसियात क्या हैं, हम उसको किस तौर पर पढ़ते हैं और किस तौर पर उससे ज़ाहिर है कि अपना रिश्ता, अदबी रिश्ता कायम कर सकते हैं। ये एक बुनियादी सवाल है। बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन 2-3 बातें जो बुनियादी हैं, हर शख्स को, हर तालिब इल्म को
ہر ادب کے باذوق قاری کو جو انتخاب کیا ہے محمد حسن عسکری نے، اس میں خاص طور سے جو مقدمہ لکھا ہے عزیز احمد نے، اور جو کچھ لکھا ہے دیباچے کے طور پر خود صاحب انتخاب محمد حسن عسکری نے، اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے لفظ بلفظ۔ اس میں بہت بنیادی باتیں آ گئی ہیں۔ حالانکہ عزیز احمد نے تو بہت منفی لکھنوی تہذیب کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کیا ہے، اس تہذیب کی مجہولیت، اس تہذیب کی انفعالیت، اس تہذیب کے پھکڑ پن، ابتذال اور سوقیت کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اس کا جواب نیر مسعود نے دیا ہے، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نیر مسعود نے بہت مسکت لکھا ہے اس پر، لکھنوی تہذیب کے حوالے سے جو منفی خیالات ہیں عزیز احمد کے، دونوں کو ملا کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں جو کچھ عرض کروں گا یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، یا یہ صفائی پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ لکھنوی تہذیب کی تضحیق میرا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو بنیادی باتیں ہمارے ناقدین نے کہی ہیں طالب علموں تک وہ پہنچانا مقصود ہے۔ وہی تضحیق لکھنوی تہذیب کی میرے نزدیک اس کا وہ پیش نظر نہیں ہے یا وہ مقصود نہیں ہے، یہ صفائی میں دینا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ آگے کچھ باتیں ایسی آئیں گی۔ ایک بات تو یہ کہی ہے ان دونوں نے تقریباً کہ دراصل یہ عورتوں کی داستان ہے، ایک خاص معنی میں بات کہی گئی ہے کہ کردار جتنے ابھرتے ہیں چاہے ساحرہ کی شکل میں ہو، بہت ساحرائیں بہت ہیں اس میں، جادوگرنیاں بہت ہیں، یا کٹنیاں، یا اگر عیار بھی کچھ کر رہا ہے وہاں مرد تو وہ عورت کا بھیس بدل کے کر رہا ہے، تو اس معنی میں بھی عورت، تو کہنا چاہیے عورت مرکز ہے، محور ہے اس پوری داستان کا، یہ بات کہی ہے ان لوگوں نے۔ دوسری بات کہ بنیادی طور پر یہ طلسماتی داستان ہے، طلسم اس کا محور و مرکز ہے، سرچشمہ ہے، ہر چیز میں طلسم، پوری حیات و کائنات گویا طلسماتی دنیا ہے، طلسم ہی سب کچھ ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، سب کچھ جادو سے ہو رہا ہے، یہ اس پر زور ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا، اس لیے طلسم ہوشربا نام بھی رکھا گیا ہے۔ ایک طلسم ہے افراسیاب کے پاس، اسی کا نام طلسم ہوشربا ہے۔ یہ داستان، یہ کہانی بعد میں آئے گی۔ ایک بات تو یہ کہی گئی بہت پرزور طریقے سے۔ تیسری بات جو طلسم ہوشربا کے بارے میں تقریباً تمام ناقدین نے جس پر زور دیا ہے کہ لکھنؤ دیکھنا ہے تو طلسم ہوشربا پڑھو۔ لکھنؤ کی جتنی عکاسیاں، جتنی ترجمانیاں، جتنی تصویریں، جتنی مرقع کشیاں آپ کو نظر آئیں گی ناولوں میں، مضامین میں، یا تذکروں میں، یا داستانوں میں، ان سب میں فوقیت حاصل ہے طلسم ہوشربا کو۔ طلسم ہوشربا سے بہتر لکھنؤ کی عکاسی اور لکھنؤ کی تصویر کشی کہیں اور نظر نہیں آتی۔ لکھنؤ کی تہذیب، لکھنؤ کا معاشرہ مکمل طور پر اس میں سمو گیا ہے، اس پر زور دیا ہے تمام ناقدین نے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایک اور امتیاز جس پر بہت زیادہ زور دیا ہے اس کی زبان کے حوالے سے۔ اگر لکھنوی زبان، لکھنوی اسلوب، لکھنوی محاورہ، لکھنوی الفاظ، لکھنوی لغت، لکھنوی طرز ادا، اس کو سمجھنا ہے تو فسانہ عجائب بات کی چیز ہے، یا فسانہ آزاد بھی بات کی چیز ہے، گزشتہ لکھنؤ بھی بات کی چیز ہے، یا امراؤ جان ادا بھی بات کی چیز ہے۔ اصل تو طلسم ہوشربا ہے۔ جب تک کوئی طلسم ہوشربا نہیں پڑھتا لکھنؤ کی زبان بھی نہیں سمجھ سکتا، اس کی لوچ کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اس کی رمزیت اور اس کی تہ کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اس کے مزاج کو بھی نہیں سمجھ سکتا، کہہ سکتے ہیں آپ۔ کہا جاتا ہے مسجع مقفع اسلوب ہے، فسانہ عجائب گرچہ مسجع مرصع اور مسجع اور رنگین اسلوب ہے، مقفع اسلوب ہے، لیکن طلسم ہوشربا کو وہ چھو بھی نہیں سکتا۔ صرف ایک پیراگراف میں بطور مثال سنانا چاہتا ہوں طلسم ہوشربا سے۔ یہ صدا سن کر شہزادے نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ صدا سن کر شہزادے نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا، ایک اختر آسمان دل ربائی، ایک اختر آسمان دل ربائی، گوہر دریائے آشنائی، گلزار ناز کی بلبل، شاخ دلبری، یوسف جمال، زلیخا خصال، ماہ کی صورت، چکور کی سیرت، لیلا کی سج، مجنوں کی دھج، شمع کا رنگ، پروانے کا ڈھنگ،
بزم کی آرائش، پہلو کی زیبائش، نیند کی کھونے والی، لپٹ کر سونے والی کو ملاحظہ کیا کہ سرگرم گفتار ہے۔ صرف ایک نمونہ یہاں پیش کیا گیا۔ نثر کی، پرانی نثر کی یا لکھنوی نثر کی جتنی خصوصیات ہیں، آپ اس کو مجتمع اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پیراگراف آپ پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی عرض کیا گیا کہ طلسم ہوشربا میں عورتوں کی کارفرمائی بہت زیادہ ہے، جادوگرنیاں، ایسا لگتا ہے کہ ہر کردار جادوگر ہے یا کٹنی ہے، اور جادوگرنیوں کی بھی بے شمار قسمیں یہاں، ایک قسم کی جادوگرنی نہیں ہے، کوئی جادوگرنی شریف ہے، کوئی جادوگرنی رذیل ہے، کوئی جادوگرنی الڑ معصوم سی ہے، کوئی بہت چالاک ہوشیار قسم کی ہے، کوئی جادوگرنی جو ہے صاحب وہ شیطان صفت ہے، پریشان کرنے والی ہے، اور کوئی جادوگرنی شائستہ مزاج ہے، اور کٹنیاں بھی ہیں الگ الگ قسم کی۔ بہرحال جتنی کردار ہیں اس میں، لیکن عزیز احمد نے بہت سخت بات کہی ہے کہ بظاہر یہ کٹنیاں ہیں، بظاہر یہ جادوگرنیاں ہیں، لیکن یہ اصل میں، یا بظاہر یہ طوائفیں ہیں، لیکن اصل میں یہ اس زمانے کے لکھنؤ کے معاشرے کی عورتیں ہیں، یہاں تک کہہ دیا انہوں نے۔ اس پر بہت شدت سے لکھنؤ والوں نے اعتراض کیا اور بہت کچھ لکھا، نیر مسعود نے بہت کھنچائی کی، وہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ تمام مزاج اس وقت کے لکھنوی معاشرے میں جس طرح سرایت کر گیا تھا، آپ دیکھیں بہرحال ناقدین نے ایک بات تو رکھی ہے، چاہے اس سے اتفاق کریں نہ کریں آپ، وہ ساحراؤں کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو ہیرو کی حمایت میں آ جاتی ہیں۔ ہیرو کا مطلب یہاں دیکھیں دو کردار سمجھ لینا ضروری ہے، دو قسم کے کردار ہیں پورے داستان امیر حمزہ میں اور طلسم ہوشربا میں۔ ایک ہیرو ہے، ہیرو دراصل امیر حمزہ ہے، اور بعد میں انہوں نے اپنے پوتے سعد ابن قباد کو بادشاہت سونپ کر کے خود سپہ سالار ہو گئے ہیں وہ۔ تو اصل کردار تو ہیرو سعد ابن قباد اور امیر حمزہ کا ہے۔ اس کے حامی ہیں، ہم نوا ہیں بہت سے جو عیار ہیں، عمر عیار ان تمام عیاروں کا سردار ہے، اس کے بھی بہت سے شاگرد ہیں۔ اور اب آئیے دوسری طرف ہیروئن ہے۔ ہیروئن عجیب بات ہے کہ ہیروئن اس پوری داستان میں ساحرائیں ہیں، اور وہ ساحرائیں ہیں جو طلسم ہوشربا کا بادشاہ، شہنشاہ طلسم ہوشربا، شہنشاہ طلسم و سحر افراسیاب کے خاندان کی عورتیں ہیں وہ، یا اس کی ہم نوائیں ہیں، اس کی بیگمات ہیں، یا اس کی بیٹیاں ہیں، یا اس کے دربار سے وابستہ ہیں، یا ساحرائیں ہیں، وہ ہیروئن بن جاتی ہیں۔ یعنی اس سے معاشقہ چلتا ہے سعد ابن قباد یا امیر حمزہ یا اس کے ہم نواؤں کا، ان ساحراؤں سے۔ ہیرو یہاں عاشق کا کردار، یہ لوگ ہیں اہل اسلام ہیں، اور معشوقائیں جو ہیں وہ کافر گروہ کا یا طلسم یا سحر کے گروہ کا یا ساحر گروہ کا کی کوئی عورت ہے یا ساحرہ ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بعد میں پورا جو ہمارا جس کو کہنا چاہیے تاریخی ناول نگاری کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی بنیاد یہیں سے قائم ہوتی ہے، رومانس کا، جس کو آپ تہذیبی رومانس کہہ لیجئے، ملی قومی رومانس کہہ لیجئے، کہ کہیں نہ کہیں فتح یابی کا جذبہ، کہ ہیرو ہیں تو اہل اسلام ہیں، اور مفتوح جو ہے وہ کافر ہے، اس کی بیٹیاں، اس کی عورتیں ہماری معشوقائیں ہیں، اس پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ یہ جو رومانس کی کیفیت ہے یا تہذیبی نفسیاتی فتح مندی کا جذبہ ہے، غلبہ ہے، یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ بہرحال وہ نفسیات ہے، جتنے بھی تاریخی ناول ہیں اس میں آپ کو ملے گا وہ رنگ، چاہے فردوس بری پڑھ لیجئے، آپ گزشتہ لکھنؤ پڑھ لیجئے، ملک عبدالعزیز ورجینہ پڑھ لیجئے، جو بہت مشہور ناول ہے کہ صلیبی اور ہلالیوں کے درمیان کشمکش ہے، جنگ ہے، لیکن عاشق ہوگا مسلمان اور معشوقہ ہوگی کوئی صلیبی عیسائی شہزادی۔ بعد میں بھی یہ چلا نسیم حجازی تک کے ہاں، ان کے ناولوں میں بھی یہ رنگ ملے گا، یا صادق سرزنوی یا دوسرے لوگ جو ہیں جو ہمارے اسلامی تاریخی ناول نویس ہیں یا ناول نگار ہیں، یا ہمارے یہاں اسلامی ڈرامے یا سیریلز جو لکھے گئے، یا وہ نمرہ جو ناول لکھتی ہیں،
یا اس طرح کے اور بھی رائٹرز ہیں، ہارون یحییٰ وغیرہ، تو ان سب کے ہاں یہ اثر ملے گا آپ کو۔ یہ چلا ہے سلسلہ وہی طلسم ہوش ربا سے۔ تو میں ابھی عرض کر رہا تھا اصل میں کہ جو کردار آپ کو ملتے ہیں عورتوں کی شکل میں، عورتوں کا غلبہ اس قدر ہے کہ اگر عیار بھی کچھ کرے گا، ہم نوا ہے وہ بادشاہ اسلام یا ہیرو کا، وہ ظاہر ہے کہ ساحروں سے لڑے گا تو اس کو بھی بھیس بدلنا پڑے گا، عورت بن کے آنا پڑے گا، کھٹنی بن کے، ساحرہ بن کے، خوبصورت عورت بن کر کے، تب وہ اس کو وہ نشہ سنگھائے گا ساحر کو اور پھر اپنا کام کرے گا بے ہوش کر کے۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات اور عرض کرنے کی ضرورت ہے جو عزیز احمد نے بھی کہی ہے۔ طلسم ہوش ربا میں بادشاہ یا شہزادہ یا ہیرو زیادہ تر سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے، ساحر کے چکر میں آ جاتا ہے، ساحر کے دام میں پھنس جاتا ہے، زیادہ تر وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اور نکالتا کون ہے؟ یار تو ساحرائیں نکالتی ہیں جو اس کی معشوقائیں ہیں، جو ہم نوا ہو گئی ہیں، اس کے گروہ کی ہیں لیکن ہم نوا ہو گئی ہیں اس کی، یا پھر عیار نکالتا ہے اس مصیبت سے اس کو۔ عزیز احمد کا کہنا ہے کہ زوال آمادہ لکھنوی تہذیب ہی ہے دراصل کہ نواب تامِ سحر میں گرفتار ہو گیا ہے، وہ خود نہیں نکل سکتا، اس میں انفعالیت آ گئی ہے، اس میں نسائیت آ گئی ہے، اس میں مجہولیت آ گئی ہے، وہ اقدامی کردار نہیں ہے، وہ کردار فعال کردار نہیں ہے، وہ کردار آگے نہیں بڑھ کر مقابلہ نہیں کر سکتا، اس میں شجاعت باقی نہیں رہی، مدافعت کی قوت باقی نہیں رہی، وہ صرف اب اس کو رود ہو سکتا ہے، منفعلانہ مدافعت کر سکتا ہے، نسائیت میں گرفتار ہے، وہ اس کو نکالے گی تو اقدام کر کے ساحرائیں نکالیں گی یا پھر عیار اس کی مدد کرے گا۔ یہ پورا معاشرہ ہے اس وقت کا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طلسم ہوش ربا میں رزم کی صورت میں اگر آپ کو کچھ ملے گا تو عیاروں اور ساحراؤں کی طرف سے جو اقدام ہے، اور ساحر جس طرح اس کا مقابلہ کرتا ہے اپنے مختلف طلسم کے ذریعے سے، اس کے پاس طلسم کی بھرمار ہے، ہر چیز طلسم ہے، اس کے پوری سلطنت ہی طلسم سے چل رہی ہے۔ اور ایک اور خصوصیت، کرداروں کا انبار، بے شمار کے کرداروں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور کرداروں کی 4 قسمیں ہیں۔ لشکر اسلام میں نے بتایا، اس میں بہت سے کردار ہیں، خود سعد ابن قباد، امیر حمزہ اور اس کے جتنے ہمنوا ہو سکتے ہیں، چاہے ساحرائیں ہیں، گرچہ ساحرائیں کون ہیں؟ افراسیاب کی یا تو بیگم ہوگی یا بیٹی ہوگی یا اس کے دربار کی ہوں گی۔ ملکہ بہار خود افراسیاب کی سالی ہے، ساحرہ ہے، لیکن ہمنوا ہو گئی ہے، عشق میں گرفتار ہو گئی ہے ہیرو کے۔ اور اسی طرح محروق ہے، افشاں کوکب ہے، برنا ہے، سب ساحرائیں ہیں اور سب اس سے تعلق رکھتی ہیں افراسیاب سے، لیکن معشوق ہو گئی ہیں ادھر سعد ابن قباد یا ان کے ہمنواؤں کے۔ اور اس میں مضحک کردار جس کا سب سے محور اور مرکز ہے عمر عیار، اس کے بہت سے شاگرد ہو گئے ہیں، جیسے قیران حبشی ہے، برق ہے، زرغام ہے یا جاسوز ہے، یہ بہت اہم کردار نبھاتے ہیں اس میں، ان کی بہت فعال کارفرمائی نظر آئے گی آپ کو۔ جاہ اور قمر نے، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ محمد حسین جاہ نے کچھ جلدیں لکھی طلسم ہوش ربا کی، اور احمد حسین قمر نے کچھ جلدیں لکھی۔ جاہ اور قمر کے مزاج میں بھی فرق ہے اور اس کا اثر آپ کو ملے گا داستان میں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قمر جو ہے، قمر کی جلدوں میں ایسا لگتا ہے کہ قمر کو زیادہ دلچسپی رزم دکھانے سے ہے، وہ رزم پر کا بادشاہ ہے، وہ رزم کی کو ڈپٹ کرنے میں، اس کی منظر نگاری میں، اس کی پیشکش میں وہ مہارت رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف جو جاہ ہے، محمد حسین جاہ، وہ بزمیہ محفلیں، بزمیہ کہنا چاہیے کہ جشن کے ماحول کی عکاسی پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ فرق آپ کو دونوں کی جلدوں میں ملے گا، اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں، لیکن طلسم ہوش ربا کے بارے میں بنیادی طور پر یہ بات کہی جائے گی کہ داستان کے جو بنیادی عناصر ہیں، جو بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ مافوق الفطری عناصر، طلسم اور سحر اور
کہنا چاہیے کہ رزم، بزم، حسن و عشق، یہ سب اگر پورے عروج، پورے شباب کے ساتھ دیکھنا ہے تو طلسم ہوش ربا میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔